शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास कल से पाकिस्तान में हो रहा है। अब टेक अवेज के लिए हम तैयार हैं, नहीं है, तैयारी है, नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, किसने इन सारी चीजों को जो है वो ड्रॉ करना है, या हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दैट, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। इससे अब से पहले अब तक इस इजलास के बारे में क्या पेशरफ्त हो चुकी है और शंघाई ताउन तंजीम के बनाने के क्या मकासद। ये आज हुकूमत है, चाहे वो फॉर्म 47 की है या फॉर्म 45 की है, चाहे वो फौज हुक्मरान हो, चाहे वो कोई डेमोक्रेटिक मामला उस वक्त हुक्मरान हो, चाहे वो जबरदस्ती की है या बगैर जबरदस्ती, हुकूमत ने को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए इसको जो मर्जी कह लीजिए, ये शंघाई कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजलास निहायत अहम है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में 7 ममालिक के वज़राए आज़म, एक नायब सदर, एक मुल्क के वजीर खारजा समेत अहम रहनुमा शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि रशिया से 77 लोगों का वफद, जो कि बहुत बड़ा वफद। अब आपको देखना ही है कि आप रशिया से वही कुछ ले सकते हैं जो इंडिया ने ले लिया। वाई नॉट पाकिस्तान, वाई इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं द व्हाइट मैनिफेस्टो। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास कल से पाकिस्तान में हो रहा है। ये जानने से पहले कि ये इजलास हमारे लिए क्यों अहम है, इस अहम मौके से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, हमारे टेक अवेज क्या होने चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक अवेज। अब टेक अवेज के लिए हम तैयार हैं, नहीं है, तैयारी है, नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, किसने इन सारी चीजों को जो है वो ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कौन देगा, टेक्टिकल इंटरेस्ट कौन देगा, माशी इंटरेस्ट कौन देगा, तो और इन सारी चीजों से कलेक्टिवली हमने टेक अवेज बनाने क्या है या हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दैट, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अच्छा, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये बहुत अहम बात है। इस अहम मौके से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, हमारे टेकअवेज क्या होने चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। अब ये 3 बड़े सवाल को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। इससे अब से पहले अब तक इस इजलास के बारे में क्या पेशरफ्त हो चुकी है और शंघाई ताउन तंजीम के बनाने के क्या मकासद है। अच्छा, कुछ सियासी लोग हैं, उनको जवाब में देता चलूं कि कुछ बाजुकात ये कहते हैं कि 50 साल के बाद एक हो रहा है और उससे हमने क्या ही ले लेना है। तो पॉइंट ये है कि रशिया और चाइना के कहने के ऊपर आपका वेन्यू तब्दील नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। अच्छा, आप ये कहते हैं ये फोटो सेशन है, फोटो सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज हुकूमत है, चाहे वो फॉर्म 47 की है या फॉर्म 45 की है, चाहे वो फौज हुक्मरान हो, चाहे वो कोई डेमोक्रेटिक मामला उस वक्त हुक्मरान हो, चाहे वो जबरदस्ती की है या बगैर जबरदस्ती की है, हुकूमत ने को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए इसको जो मर्जी कह लीजिए, ये शंघाई कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजलास निहायत अहम है। अब इसको समझने की जरूरत है कि ये क्यों अहम है। पहले तो ये जान लें कि 1974 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC का पाकिस्तान में एक बड़ा बैनुल-अक़वामी इज्तिमा हुआ। इसके बाद कुछ छोटे बड़े इज्तिमात हुए, लेकिन इतना बड़ा कोई इजलास नहीं हो सका। इसलिए कहना दुरुस्त होगा कि 50 साल बाद कोई इस तरह का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में 7 ममालिक के वज़राए आज़म, एक नायब सदर, एक मुल्क के वजीर खारजा समेत अहम रहनुमा शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि रशिया से 77 लोगों का वफद, जो कि बहुत बड़ा वफद है। अब आपको देखना ही है कि आप रशिया से वही कुछ ले सकते हैं जो इंडिया ने ले लिया। वाई नॉट पाकिस्तान, वाई इंडिया, ये भी सोचना आपका काम है। और कुछ पहुंच रहे हैं, ये वफद की बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह कि दुनिया के 42% आबादी क्या सोचती है और 24% रकबे पे क्या हो रहा है, इसका फैसला अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक या IMF नहीं कर सकते। इसका फैसला हमें ही करना होगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि IMF की जो है वो स्टीयरिंग सारा का सारा पाकिस्तान को कंट्रोल किए हुए, फिर भी हम कुछ कर सकते हैं। जी हां, हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद कैसे कर सकते हैं, इसका रास्ता यही साइडलाइंस मीटिंग से निकलेगा। इसलिए ये इजलास इंतहाई अहम है। इलाकाई तंजीमों के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, जो दुनिया की 24% रकबे और 42% आबादी को अपने अंदर जम किए हुए। अगर इसके रुकन ममालिक का मजमूई GDP निकाला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम दुनिया का 20 से 36% GDP निकाल पा रही है।
اس لیے اجلاس اہم بھی ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں، اور اس تنظیم کو مغربی ممالک خاص کر امریکہ نیٹو کے مقابلے پر بھی دیکھتے ہیں۔ Now, there is a irreversible position، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نیٹو ہے، نیٹو کو کمزور ہوا تو شنگھائی کوآپریشن ہے، تو چنانچہ نیٹو بمقابلہ شنگھائی تعاون تنظیم کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ چنانچہ شنگھائی تعاون تنظیم روس، چین، پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کی وجہ سے آبادی کے لحاظ سے بڑا اتحاد ہے۔ اچھا، ایک تو بڑی ساری آبادی کے ساتھ انڈیا اور بہت بڑی آبادی کے ساتھ چین، اور کوارٹرز میں آبادی کے لحاظ تو پھر پاکستان بھی دبا کے جا رہا ہے تیز، جبکہ یہ دنیا کی 40% رقبے کو بھی کور کرتا ہے۔ لیکن اس کو بنانے کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ مغربی ممالک سے تصادم کیا جائے۔ اب اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس سے ہم روکنا چاہیے، یہ تصادم کے لیے کبھی نہیں بنی تھی۔ اسی طریقے سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی تصادم کا نام دے کر جو ہے وہ لوگوں نے خراب کیا، اور مغربی ممالک اس سے ایک قسم کا ڈر محسوس کرتے ہیں، جبکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی تصادم کا نہیں کولابوریشن کا نام تھا، اور شنگھائی کوآپریشن کو بھی اور برکس کو بھی میں تصادم کا نہیں بلکہ کولابوریشن کا اور کمپیٹیبلٹی کا نام دیتا ہوں۔ اب کمپیٹیٹو جو کرنسی کے اندر ہو جائے تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں اس کو ڈی ڈالرائزیشن کہوں گا۔ سو ڈی ڈالرائزیشن مقصد نہیں ہے۔ اوفینسو لفظوں کو چھوڑ کر اگر ہم کنسٹرکٹیو الفاظ کی طرف توجہ دیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں بگڑنے کے بجائے۔ ایک لفظ بدل دیتا ہے، ایک لفظ پورے کی پوری حیثیت، اوقات، نظام بدل دیتا ہے۔ چنانچہ اب البتہ خود کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ یہ تھا کہ یہ تنظیم اس لیے بھی بنائی گئی تاکہ خطے میں کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ میرے نزدیک شنگھائی تعاون تنظیم نیٹو سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن اس کا استعمال ٹھیک طرح سے کبھی کیا ہی نہیں گیا، جو کہ اب ہوگا۔ اس تنظیم میں 2 بڑے ممالک روس اس وقت دنیا میں عسکری جبکہ چین معاشی پوزیشن سنبھالے ہوئے، یعنی عسکری طور پہ آف کورس رشیا، میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل دے چکا ہوں، اور اسی طریقے سے معیشت میں اور عسکریت میں بھی، عسکری محاذ پہ بھی اگر آپ چین کو انڈرمائن سمجھتے ہیں تو بہت غلط سمجھتے ہیں۔ چین بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ اس طرح ایران جو کہ روس اور چین کا بڑا اتحادی ہے، اس وقت مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور امریکہ کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہے۔ اگر روس اور چین ایران کے ساتھ مل کر مشرقی وسطیٰ میں کوئی فوجی اتحاد بناتے ہیں تو یہ اتحاد بڑے فیصلے بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان اس کانفرنس سے اجلاس سے کیا حاصل کر سکتا ہے، اور کیا موجودہ حکومت نے اس کانفرنس کو سود مند بنانے کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ دیکھا جائے تو پاکستان کی اتحادی حکومت کو اس ملکی سطح پر بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ اس طرح اسے شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں کی سوائے دوست ممالک کے وفود کو سیکیورٹی اور پروٹوکول دینے کی۔ اجلاس کو لے کر پاکستان کی خارجہ پالیسی سرے سے ہی غائب نظر آئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ عین شنگھائی تعاون تنظیم کے وقت میڈیا کو سیاسی بیانات دے رہے تھے۔ پاکستانی حکومت سی پیک کے حوالے سے عوام کو سہانے خواب تو دکھاتی رہی، لیکن چین کے ساتھ تجارت اور دیگر چیلنجز پر پالیسی بیانات یا پالیسی بیان دینے میں ناکام نظر آئی۔ بھارت کی طرف سے ایک لمبے عرصے کے بعد کوئی وفد پاکستان آ رہا ہے، لیکن حکومت نے مسئلہ کشمیر سمیت بھارت کے ساتھ دیگر سیکیورٹی مسائل پر روس، چین سمیت کسی بھی طاقتور کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اور نہ ہی کوئی ہوم ورک نظر آیا۔ یعنی وہ اس مدعے کو چھوڑیں گے ہی نہیں، اس کے اوپر نہ سائیڈ لائنز پر ڈسکشن ہوگی، اور سائیڈ لائنز پر ایسی معاملات اگر مین مدعے پہ نہیں لانے تو سائیڈ لائنز پر تو ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن ہماری یہاں تیاری مکمل نہیں ہے۔ اور اوپر سے فورن منسٹر آپ کا جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار کی تیاری ہو سکتی ہے۔ اب ایک کوشچن، ایسی صورتحال ایران کے ساتھ بھی ہے۔ تاہم اس اجلاس کو اگر حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو کسی قسم کی امید باندھ لینا بے وقوفی ہے۔ ہم نے اس کانفرنس میں افغانستان کو مدعو نہیں کیا۔ ویری امپورٹنٹ، میں آپ کی توجہ اس افغانستان کے مدعے پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ افغانستان ہمارا آبزرور ہے، آف کورس شنگھائی میں بھی آبزرور ہے، اس کو نہیں دیا گیا، لیکن افغانستان کے ساتھ ہمیں نیگوشیشن کے علاوہ حل نہیں نکلے گا۔ عسکریت کے اوپر کتنا جائیں گے؟ بہرحال کہیں نہ کہیں آپ کو حل نکالنا ہوگا۔ افغانستان کو مدعو کرنے کا مقصد یہ کہ 3 بڑے ملکوں کے ساتھ، جن کے اندر $90 بلین سے ہم نے صرف ایک ملک کے ساتھ بنائی تھی، کئی $بلین کی ٹریڈ ہو سکتی ہے، اور وایا افغانستان آنا ہے۔ گیس پائپ لائن نے آنا ہے، LNG نے آنا ہے، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان، ان سب نے افغانستان کے وایا سے آنا ہے۔ یہ ضروری تھا کہ ان کو مدعو کیا جاتا۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ پاکستان کو وسطی ایشیائی ممالک جیسا کہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان وغیرہ تک رسائی کے لیے
افغانستان ایک اہم گزرگاہ ہے، چنانچہ اس کو سمجھو، انڈرلائن کرو، جبکہ افغانستان اس وقت روس اور چین کی بھی بہت قریب ہے۔ اس کو نہ بلانا بہت بڑی حماقت ہے۔ اب آپ یہاں پر ہوسٹ تھے، آپ اپنی تھوڑی سی پاور کو استعمال کرتے ہوئے، ہوسٹ پاور کو استعمال کرتے ایز اے آبزرور بلا لیتے، کیونکہ آپ کو یہاں پر ہر جگہ اوفینسو اوفینس کے ساتھ نہیں چلنا۔ آپ نے دیکھا جے شنکر اوفینسو اوفینس کے ساتھ 3 ملکوں کے ساتھ بگاڑ کے بیٹھا اور آئسولیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اب مستقبل میں افغانستان پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اس کے پاس جواز بھی ہوگا، پاکستانی حکومت نے اسے مدعو نہیں کیا۔ اس طرح پاکستان افغانستان کو مدعو کر کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دے سکتا تھا، بڑی اپرچونٹی ضائع کیا کہ، اور دوسری طرف یہ کہ افغانستان کے تعلقات جو ہیں ایران سے اور افغانستان کے انڈیا کے ساتھ بہترین تعلقات چل رہے ہیں، اور اسی سے وہ ہمارے لیے یہ جو دہشت گردی کی لائنز ڈیولپ کرتا ہے۔ ہم نے یہ موقع بھی گوا دیا، یہی نہیں ہمارے اب کی حکومت مغرب کی زیر اثر ہے، مکمل طور پہ مغرب زدہ حکومت کہتا ہوں، جس کو مشرق کے سورج سے، ابھرتے ہوئے سورج سے اتنا ہی لینا دینا ہے کہ وہ مذاق کرتے ہیں کہ مشرق سے بھی کوئی سورج اگے گا، یہاں کی یہ اقبال ختم نہیں ہو رہا، ان کے یہ معاملات ختم نہیں ہو رہا۔ بھائی، ساؤتھ ایسٹ ایشیا نے ترقی کرنی ہے، اس کا سورج اٹھنا ہے۔ مغرب کو طلوع نہیں کہہ رہا، لیکن مشرق کا سورج تو طلوع ہونا ہے نا۔ ہر کسی کا الگ الگ سورج تو ہے نا اپنے اپنے ٹائم پر، تو 24 گھنٹے کا فرق ہے امریکہ کے ساتھ، وہ اپنے ٹائم پہ وہ عروج کر لیں، ہم اپنے ٹائم پہ عروج کر لیں گے، نہیں مقابلہ کسی کے ساتھ۔ مغرب کسی بھی صورت اس اتحاد کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، یہ ایک ہائپوتھیٹیکل پوائنٹ ہے۔ اس کی مثال یہ کہ پاکستان آئی ایم ایف سے قرض لے چکا ہے، آئی ایم ایف اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پیسہ سی پیک کے کسی منصوبے پر نہ لگے، جبکہ چین سی پیک کی سست روی اور اپنے شہریوں کی حفاظت کو لے کر کافی تحفظات رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ ساتھ کھڑا رہے گا، and I'm giving you a surety کہ وہ ساتھ رہے گا۔ اس طرح ایران اس وقت مشرقی وسطی سمیت پوری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات اور اثر رسوخ بڑھانے میں مصروف ہے، لیکن قابل افسوس بات یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے۔ روس اور پاکستان کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا امریکہ کی طرف جھکاؤ اور کمزور خارجہ پالیسی ہے۔ یوکرین جنگ کی دفعہ پاکستان کا پیچھے ہٹ جانا، روس اور پاکستان کے درمیان بد اعتمادی کا باعث بننا، بھارت کی امیدوں کے برعکس پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت تو کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ بھارتی پالیسی کا اہم جز یہ ہے کہ وہ چین اور روس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور ان دونوں عالمی طاقتوں کو یہ باور نہیں کرانا چاہتا کہ بھارت کی وجہ سے شنگھائی تعاون تنظیم کمزور ہوئی یا اجلاس متاثر ہوا، لیکن ہم اب بھی اس اجلاس کو مفید بنا سکتے ہیں۔ I repeat myself، ہم اب بھی اس اجلاس کو مفید بنا سکتے ہیں اور مفید بنانا چاہیے، اور سائیڈ لائنز کے اوپر جو ہے وہ سارے مدے کھولنے چاہیے اور ان معاملات کو بہتر حل کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ بٹ کرے گا کون؟ ہمارے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں، کون کرے گا؟ اسحاق ڈار کون کرے گا؟ اور اگر کر سکتا ہے تو پلیز کرے، لیکن میرے سامنے تو اس وقت کوئی نام نہیں، کیونکہ ہم اپنے سیاسی اور داخلی حالات بہتر بنا لیں تو یہ تنظیم ہمارے لیے وسطی ایشیا کے دروازے کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں کے ممالک ہمارے لیے ایک بڑی مارکیٹ اور ہمارے معاشی مسائل کا ایک پائیدار حل ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو اپنی زرعی اجناس کے لیے وسطی ایشیا میں ایک بڑی منڈی مل سکتی ہے، وہیں ہماری ہنرمند افرادی قوت کی بھی ان ممالک میں کھپت ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہم وسطی ایشیا میں ریاستوں کو تجارت کے لیے سمندر تک آسان اور سستی رسائی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس طرح شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر سائیڈ لائنز پر ہونے والی ملاقاتوں میں پاکستان کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم ابھی پاکستان سے ہو کر گئے، روسی صدر سے ان کے دورے پر ہونے والی پیش رفت کو مزید پختہ کرنے پر بات ممکن ہے، اور مزید بے شمار جو ہے وہ تجارتی معاملات ہو سکتے ہیں، اور اس کو فوری طور پہ ون ونڈو آپریشن کرنا۔ بیوروکریسی درمیان میں رہی تو سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ اسٹاپ دس بیوروکریسی، شٹ آف دس بیوروکریسی، شٹ آف دس بیوروکریسی۔ چینی قیادت کا دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان آنا سی پیک کے منصوبوں کی ساخت کو بہتر کرے گا۔ یہ تنظیم کیونکہ پوری دنیا کی جی ڈی پی کا اچھا خاصا حصہ ہے، مثال کے طور پہ اس تنظیم کے کئی ممالک زراعت پر انحصار کرتے ہیں، خاص طور پر قازقستان اور ازبکستان، وہاں ہم اپنے اجناس کے لیے نئی منڈیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ روس اور قازقستان عالمی توانائی مارکیٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ روس کی اس ٹائم پہ اور یوکرین میں بھی اس دفعہ قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان اس دفعہ گندم اچھی نہیں ہوگی، پاکستان کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔
خاص طور پر تیل اور گیس کے شعبے میں یہ دونوں شعبے ہمارے ہاں زوال پذیر ہیں. ہم ان دونوں شعبے میں ان ممالک سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ ہم مضبوط ہیں جو کہ زراعت ہے، ہمیں فوری طور پہ اس کی تیاری پکڑنی چاہیے اور کیلکولیشنز کر لینی چاہیے. اس طرح چین کی صنعت کا شعبہ دنیا میں سب سے بڑا ہے جو مختلف مصنوعات کی تیاری میں مدد کرتا ہے. ہم سی پیک کے علاوہ اب بھی بہت سی صنعتوں میں چین کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور شنگھائی تعاون تنظیم اس پر بات چیت بڑھائے اور یہ ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ ہو رہا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہے. ہم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے خطے کے کسی بھی ملک کے ساتھ تجارتی توازن ہمارے حق میں نہیں ہے. مثال کے طور پر صرف رواں سال ہی پاکستان کے خطے کے 9 ممالک کے ساتھ تجارتی خسارہ 11% بڑھ گیا. رواں مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران خطے کے 9 ممالک کے ساتھ پاکستان کا تجارتی خسارہ 10.98% سے بڑھ کر 5 ارب 41 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ہو گیا، جو گزشتہ برس کے اسی مدت کے دوران 4 ارب 87 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا. چین، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت، ایران، نیپال، بھوٹان اور مالدیو کے ساتھ بھی ہمارا تجارتی خسارہ 20.58% اضافے کے بعد 2 ارب 51 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ہو گیا. پاکستان کی بھارت سے درآمد بھی 10.47% اضافے کے بعد 13 کروڑ 87 لاکھ ڈالر ہو گئی، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے دوران 12 کروڑ 57 لاکھ ڈالر رہی تھی. پاکستان کی افغانستان کے لیے برآمدات 7.68% گھٹ کر 31 کروڑ 98 لاکھ رہ گئی، جو گزشتہ مالی سال کی ابتدائی 8 ماہ کے دوران 34 کروڑ 65 لاکھ ڈالر رہی. مالی سال 2024 کی ابتدائی 8 ماہ کے دوران ایران کو برآمدات نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی خطے کے کسی بھی ملک کے ساتھ تجارتی تعلقات ابھی تک ہمارے حق میں نہیں ہیں، لیکن اس کانفرنس کے ذریعے ہم ان سے نئی منڈیاں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سیاست سے باہر آ کر ملک اور قوم کے لیے سوچنا ہوگا اور شٹ دس بیوروکریسی آف، ادروائز ہم اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف آنا ہوگا اور کسی ایک پارٹی کو کچلنا بند کرنا ہوگا. کم اپ اینڈ وی ہیو ٹو بی میچور، وی ہیو ٹو بی میچور. بہت بڑا سائن آیا پاکستان کے پاس، اس کو اویل کرنا چاہیے اور اس تجارتی خسارے کو دیکھ کر اس پر کیلکولیشن کر کے کام کرنا چاہیے اور اسے اندازہ لگانا چاہیے کہ آپ کی منسٹریز کتنی زیادہ بسیدہ ہو چکی ہیں کہ ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے خسارے میں. ہمیں فوری طور پہ اس کا ایکشن لینا چاہیے.